अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग की, जो कि इस वक्त जारी है। आज की भी हम बात करें तो मशरिक़ वस्ता में 104 के करीब परवाज़ें मनसूख हुई। अटैक्स का सिलसिला, ईरान के ड्रोन्स और मिज़ाइल्स का सिलसिला, जो कि मुख्तलिफ़ गल्फ़ स्टेट्स हों या मुख्तलिफ़ अमरीकी तनसीबात हों, वहाँ पर ये हमले ईरान की तरफ से भी जारी हैं। और ईरान ने आज जो फिगर्स दिए हैं उनके मुताबिक 500 से ज़ायद मिसाइल्स हैं जो दागे गए हैं और 2000 से ज़ायद ड्रोन्स हैं जो फायर किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईरान का ये कहना है कि जो उसके नए स्ट्रेटजिक हथियार हैं वो अभी तक मैदान में वो लेकर ही नहीं आए हैं और उनको अभी लेकर आना बाकी है। और फिर ये कि वो जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं कर रहा है, ईरान जंगबंदी की कोई बात नहीं कर रहा, और ये जंग जिसने शुरू की है उससे सवाल किया जाए। और उनका ये कहना है कि अपने दुश्मन को, यानी कि वो बड़े वाज़े तौर पर अमेरिका और इसराइल की बात करते हैं, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर फिर ही इस जंग का ख़ात्मा होगा। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जहाँ पर हमने देखा कि ईरान में ये आज मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल जो न्यूज़ पेपर्स हैं वो भी इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि एक स्कूल, जो कि एक बच्चियों का स्कूल था, एक तवील अरसे से वहाँ मौजूद था, उसका बोर्ड वहाँ पर नस्ब था, उसके बावजूद उसको निशाना बनाया गया और सैकड़ों के करीब जो मासूम बच्चियाँ हैं वहाँ पर वो इस सारे मामले में शहीद हुई हैं। और इसके अलावा कई सैकड़ों की तादाद में शहर हैं, मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स हैं, चीज़ें हैं जिनको अमेरिका और इसराइल मुसलसल निशाना बना रहा है। लेकिन उसके बाद हर एक हमले का जवाब दिया जाता है ईरान की जानिब से, और ये कभी दिन में कभी रात के टाइम बहुत सारी फुटेजेस सामने हैं, बहुत सारे मिसाइल्स दागे जाते हैं जिनको कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट किया जाता है, और जो अपने निशाने पर लगते हैं वो यकीनन मिसाइल्स एक बड़ी तबाही का एक सबब बनते हैं। एक और बड़ा मसला इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, वो LNG हो या वो पेट्रोलियम मसनूआत हों, उनकी कीमतों में इजाफे का है। और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद ये कतरी वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कि फ़ी बैरल जो तेल है वो $150 तक पहुँच जाने का भी ख़दशा है। ईरान ने प्रोडक्शन इस वक्त कतर ने प्रोडक्शन बंद की है, LNG की प्रोडक्शन बंद की है। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से बहुत सारी जगहों पर जो पहुंचना है तेल का उसमें मुश्किलात हैं। तो ये एक मुश्किल वक्त है इस वक्त, और पूरे के पूरे ख़ित्ते के लिए है। और फिर जैसे कि हमने देखा कि आज़रबाईजान या टर्की की तरफ भी अगर कुछ मिसाइल्स गए, उससे भी ऐसा लगा कि शायद ये जंग अब मज़ीद फैलती जाएगी। लेकिन इस सब में एक ईरान का एक और मौक़िफ़ भी सामने आया, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश की जा रही है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जिस तरह जो सऊदी अरब में एक ऑयल फैक्ट्री पर हमला है, ईरान कहता है कि वो उसने नहीं किया, किसी और ने किया। इस तरह इन मिसाइल्स के हवाले से भी मुतज़ाद ख़बरें हैं और चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। मैं चाहूँगा तफसील से प्रोग्राम में हम इस पूरी की पूरी सूरत पर बात करें, और फिर इसके साथ साथ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ इस वक्त वो भी पूरी तरह से जारी है। बहुत हद तक जो इस वक्त दहशतगर्द हैं, अफ़गान तालिबान रजीम है, उसकी जो गोला बारूद है, बंदूकें हैं, तोपें हैं, वो खामोश हो चुकी हैं। और पाकिस्तान जो है वो बगराम और बाकी जगहों पर अपने कामयाब ऑपरेशंस का दावा कर रहा है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम में आगे चलकर इस मामले पर भी हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ज़रार खोड़ो साहब अगेन सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट इज़ विद अस, और फैसल अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं इस वक्त? सर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी ख़बरें हैं, उनमें क्या सही है क्या गलत है? ईरान के अपने दावे हैं, अमेरिका अपने दावे कर रहा है, लेकिन ये तो हर कोई देख रहा है कि मुसलसल ईरान जवाब दे रहा है। अब इस सारे मामले में ये बताइएगा, इतने दिनों की ये जंग हो गई, ये कोई मिसकैलकुलेशन थी ईरान की तरफ से और इसराइल की, अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से, या इट वाज एक्सपेक्टेड कि इतना रेजिस्ट कर पाएगा ईरान जितना अब तक कर गया और जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, या जो उनके बयानात हैं? बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेटली उनकी जो असेसमेंट है उसमें थोड़ा सा जो है एक आप कह लीजिए कि एक वाइड था, जिसकी जो वो सही तरीके से कुछ इंटेंजिबल चीज़ों को वो फैक्टर इन नहीं कर सके। देखें, वॉर पोटेंशियल्स में जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है लीडरशिप है, मोरल है, मोरल ऑफ द नेशन,
اس کے بعد وار فائٹنگ مشینز جس میں ہارڈ ویئر اور ساری ملٹری جو ایسٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں. جی اب انہوں نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں، ایک رجیم چینج، اور دوسرا ایران کا جو لڑنے کی صلاحیت ہے، اس کی کامبیٹ ریڈینس میں جو چیزیں فزیکلی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، وہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں، ان کے میزائل لانچرز ہیں، ان کو وہ اٹیک کریں گے. اور لوگوں کے موریل کو جو ہے وہ شیٹر کرنے کے لیے، وہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، وہ نہتے سولین بچوں پہ، اسکولوں پہ، عبادت گاہوں پہ، وہ ہاسپٹل، ایسی جگہوں پہ وہ بامبنگ کر کے ایک کیوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن چیزیں جس طرح انفولڈ ہوئیں وہ ان کی توقعات سے قدرے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں وہ ان کو کامیابی ہوئی، اگرچہ اس میں انٹیلیجنس نیٹ ورک، کچھ اندرونی جو پلاٹ وہاں پہ مساعد کے پلانٹڈ ایجنٹس اور ہیومن انٹیلیجنس، وہ ساری چیزیں بھی اس میں بہت زیادہ آبویس نظر آتی ہیں. لیکن کیا ہوا، قیادت کو مار دینے سے کیا وہاں کوئی فرق آیا ان کے ریزیلینس میں؟ جواب نفی میں ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ آپس میں یونائٹڈ ہو گئے ہیں. ایون وہ لوگ بھی جو آئیڈیالوجیکلی موجودہ اسلامی رجیم کے ساتھ الائن نہیں ہیں، جی یا جن کو کوئی پرابلمز تھے، وہ پہلے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اکنامک ایشوز کی وجہ سے، وہ بھی آج اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اور ان کا اتنا روبسٹ سکسیشن پلان ہے کہ وہ بڑے آسانی سے وہ اگلی نئی قیادت کو سارے جو ہے رسپانسبلٹیز وہ انہوں نے ایزیوم کر لی ہیں. تو اس طرح تو رجیم چینج نہیں ہو سکتا. آپ کارپٹ بامبنگ کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ ایرانین کی ایک ہسٹری ہے، ان کا ایک کلچر ہے، وہ ریزسٹ کرتے رہیں گے. جی دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک تو لوگ ان کے ایسٹس ہیں، وہ ان کے لیے ایک پازیٹیو فیکٹر ہے. پھر ٹیرین ایران کی اس طرح کی ہے کہ وہاں پر ان کو اپنی دفاعی تنصیبات اور جو پروڈکشن یونٹس ہیں جہاں پہ وہ اپنا تمام جو اسلحہ ہے وہ خود بنا رہے ہیں، تو وہ شاید ماؤنٹینس ریجن کی وجہ سے ڈیپ ڈاؤن وہ ان کو شیلٹر مل رہا ہے. تو اس کو مکمل تباہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اور امریکہ ادروائز آپ یہ دیکھیے کہ امریکن ملٹری مائٹ اور ایسوسیٹڈ ود اسرائیل، وہ ان کا ایران کے ساتھ کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے بہرحال دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں. لیکن ایران نے اپنے کارڈز بڑے اچھے طریقے سے پلے کی ہیں. ایران نے اگر ایران جنگ سے پہلے جس طرح انہوں نے اعلان کیا تھا وہ تو اسی کے مطابق ہی چل رہے ہیں. اس سے انہوں نے یہ فائدہ ہوا ان کو، اگرچہ اس چیز پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ایران نے جنگ کو پھیلا دیا ہے، لیکن اگر ایران گلف سٹیٹس میں امریکن جو اڈے ہیں ان کو ہٹ نہ کرتا تو ایران کے ساتھ تو کسی کو خبر بھی نہیں ہونی تھی، اور اتنی جو ہے بے حسی کے ساتھ ایران جو ہے وہ تنہا وہ یہ جنگ لڑ رہا ہوتا. اب ایران نے ان اٹیکس کے ساتھ جو ہے ایران نے اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، اور جو اس جنگ کا روزانہ کی بنیاد پہ جو اکنامکس ورلڈ جیو اکنامکس پہ جو ایفیکٹ آ رہا ہے وہ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. رائٹ بالکل ایئر وائس مارشل صاحب تفصیل سے آپ نے سارے معاملے پر روشنی ڈالی. ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا جی. ول فکس اٹ اینڈ ول کم بیک. ساتھ رہی جی. ویلکم بیک. زرار کھوڑو صاحب کی جانب جاؤں گا میں ونس اگین. زرار کھوڑو صاحب آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں اس پوری کی پوری سچویشن کو جب سے اٹیک ہوا اور ایران نے رسپونڈ کرنا شروع کیا ہے ٹل دس ویری ڈیٹ؟ آپ کس طرح سب معاملے کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سوال جو ہے اس وقت ہمارے سامنے وہ انڈیورنس اور سسٹینیبلٹی کا ہے. کیا ایران کے پاس اتنے ڈرونز اور میسائل اسٹاک ہیں کہ وہ اس جنگ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ جتنی دیر یہ جنگ چلتی ہے کاسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی جو آپ کے گیسٹ تھے جس میں آواز ڈیفینیٹلی کٹ گئی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گلف اسٹیٹس کو نشانہ بنانا ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. یو ریز کاسٹ
for the whole region. اس امید میں کہ اگر گلوبل ریسپشن ہوتی ہے تو شاید امریکہ پر پریشر پڑے. اب کیا امریکہ پر پریشر پڑے گا؟ یقیناً. کیا اس پریشر میں کچھ فرق پڑے گا؟ یہ ایک مختلف سوال ہے, اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ جنگ کے اصل مقاصد ہے کیا. اب ہم سب جانتے ہیں کہ جو جواز انہوں نے دیا تھا وہ ہمیشہ وہ ہر دوسرے دن بدلتا رہتا ہے. پہلے جوہری پروگرام تھا, تو پھر میسائل ٹیکنالوجی تھی, پھر آئے کہ بھائی نہیں ہم نے آپ کے وجود کو ہی مٹا دینا ہے, رائٹ, ایگزسٹینشیل تھریٹ. میری نظر میں اگر ان سے رجیم چینج ہوتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوں گے, 100 بسم اللہ. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ صرف ایران کا وہ حال کر سکے جو معمر غدافی کے بعد لیبیا کا ہوا تھا, جو صدام حسین کے بعد عراق کا ہوا تھا, یا جو حال میں شام کا کیا گیا ہے, میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کافی ہوگا. کیونکہ ایک جو بہت بڑا مقصد ہے اس جنگ کا وہ ہے, ظاہر ہے, اسرائیل کے لیے مڈل ایسٹ میں راہ ہموار کرنا. اچھا, اب یہ صرف ایک اسٹریٹجک کیلکولیشن نہیں ہے, اور یہاں پر ہم اب کافی خطرناک ٹیریٹری میں داخل ہوتے ہیں, کیونکہ دس از آلسو اے ریلیجس وار. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مائیکل ہکبی جو ہے امریکہ کے سفیر اسرائیل میں, وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ جی there should be a greater اسرائیل. اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو آخرت نہیں آئے گی. آپ میری باتوں پر نہ جائیں, بائی آل مینز لک اٹ اپ. پیٹ ہیگسیٹ جو ہے سیکرٹری آف وار, انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ the third temple should be rebuilt. مختلف امریکن سیاستدان جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ ان لوگوں نے ٹائی سوٹ پہنے ہوئے ہیں, یہ کلین شیون ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک ریلیجس فنیٹکس کی ہے. اگر آپ اسرائیل سے بھی جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, عمالیق کا ذکر ہوتا ہے, ریلیجس وارز کا ذکر ہوتا ہے, تو یہ الزام تو ہمیشہ لگاتے ہیں نا کہ یہ ہم سب مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں, ایران کے ملاز ہیں, they are fanatics. لیکن جیسے کہ زائونسٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے, ہر الزام ایک اقبال جرم ہوتا ہے. ایوری ایکوزیشن از اے کنفیشن. تو وی آر سیئنگ کہ یہ جو جنگ ہے اس میں صرف یہ کوئی صرف ایران کی رجیم چینج کی بات نہیں ہو رہی, صرف اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہی. کئی طبقوں میں میرا خیال ہے امریکہ میں, امریکن سیاست دانوں میں, امریکن پاور پالیٹکس میں, پینٹاگون میں اور امریکن فوج میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دس از اے ریلیجس وار. ایک فاؤنڈیشن ہے, واچ ڈاگ ہے, ملٹری ریلیجس فریڈم فاؤنڈیشن. اس کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے, اس میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس وقت ان کے پاس کئی 100 کمپلینٹس آئے ہیں امریکن فوجیوں کی جانب سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو کمانڈر ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ آپ اللہ کے حکم پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں, یو آر فائٹنگ فار گاڈز ول. اور نعوذ باللہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر پہنچایا ہے تاکہ وہ یہ جنگ لڑ سکیں. تو آپ سوچیں کہ آپ کس قسم کی مینٹالٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اگین میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ یہ کوئی نیا پلان نہیں ہے. 80 کی دہائی میں ادیر ینون ایک اسرائیلی پولیٹیکل اینالسٹ تھے, جرنلسٹ بھی تھے, فورن آفس کے ممبر بھی تھے. انہوں نے ایک مضمون لکھی تھی, اٹس کالڈ دی ینون پلان. اگین میری بات پہ مت جائے, آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں, اس کی ٹرانسکرپٹ آپ کو مل جائے گی, جس میں انہوں نے اس پورے خطے کے ہر ملک کا جائزہ لیا تھا اور یہ پروگرام پلان بنایا تھا کہ ان کو تقسیم اور تباہ کیسے کیا جائے. جیسے شام میں انہوں نے کہا تھا کہ کرد ریاست ہونی چاہیے, دروزوں کی ریاست ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں 2026 میں جو پکچر ہمارے سامنے ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کافی حد تک یہ نان پلان کامیاب ہوا ہے. یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے, کردوں کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے فرام دا نارتھ اینڈ دا نارتھ ویسٹ. سستان بلوچستان میں جو بلوچ نیتی پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں ایران میں جو آپریٹ کرتی ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے. موساد کی انفلٹریشن تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اٹ از ناٹ ایران کے لیے دیکھیں یہ بقا کی جنگ ہے, یہ اب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو دے ول کیپ فائٹ اینڈ دے ول کیپ فائٹنگ. زران بھٹو صاحب, بہت آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ جو ریز کیا ہے, ایک پرٹیکولر چیز کا آپ نے حوالہ دیا دیٹس اویلیبل آن دا گوگل, اور اس طرح کی بہت ساری تھیوریز اور بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں جو موجود ہیں. اس سب کا سٹارٹ جو پلان تھا یا جو بھی تھا ارلی 2000 سے ہوا, 9/11 کے بعد سے مختلف ممالک کی طرف آنا, لیکن ایران کی طرف شاید 10 سال پہلے آنے کا پلان تھا, وہ تاخیر کا شکار ہوتا گیا, بہت تاخیر سے آئے ہیں. اور بہت سارے اب بھی جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں جو اس ساری معاملات کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی شاید غلط فہمی کا شکار ہو کے آئے ہیں, فلی پریپیئرڈ ہو کے نہیں آئے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, وہ سمجھ رہے تھے بہت جلدی
چیزیں تبدیل وہ کروا لیں گے، ویسا ہوا نہیں ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ آئی تھنک سو. میرا خیال ہے کہ غرور کا بھی ایک اپنا نشہ ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا جو موٹو ہے کہ لیٹس سی واٹ ہیپن، ہم یہ کر تو لیں گے تو دیکھتے ہیں. اور دیکھیں امریکہ کے لیے ایکچولی اگر ہم مطلب ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں امریکہ کے لیے کیا کاسٹ ہے. کچھ جہاز گر جاتے ہیں، کچھ بیسز بامب ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایکچوئل جانی نقصان تو نہیں ہو رہا. یہ جو 6 7 8 9 10 اگر امریکن فوجی مرتے ہیں اٹ مینز نتھنگ فار دم. جہاں تک یہ جو گلوبل انرجی سپلائی شاک کی بات ہے، ابھی آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں درست فرمایا کہ قطر نے LNG روک دی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کرنٹلی قطر سے بھی زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے LNG؟ تو قطر کا اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے امریکہ کا فائدہ بھی ہے، کیونکہ اس وقت وہ کیپیسٹی بھی چل رہے ہیں. امریکہ کا منصوبہ ہے کہ 2030 تک 2030 تک وہ اپنی LNG کی ایکسپورٹ کیپیسٹی کو 3 گنا بنا دیں گے. تو گلف کا جو لاس ہو رہا ہے وہ ایک لحاظ سے امریکہ کا گین ہے. تو دیکھیں امریکہ کیونکہ اتنا طاقتور ہے، دونوں سائڈوں پر ایک اوشن ہے، وہاں پہ ہوم لینڈ پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہاں گلف میں اگر تھوڑا سا ان کے اتحادیوں کا نقصان ہوتا ہے، ان کو قطن کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کا ایک ہی اتحادی ہے جس کا یہ خیال رکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہے اسرائیل. آپ نے درست فرمایا زرار کھوڑ صاحب، بٹ ظاہر ہے اس سے بہت ساری اور سوالات اور چیزیں جنم لیتی ہیں کہ آج اگر ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ پہلے ہی بیٹریل کی بات کر رہے ہیں، دھوکہ ہونے کی بات کر رہے ہیں. کچھ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، کچھ آف دی ریکارڈ سننے کو مل رہی ہیں. اور سوال یہ ہے کہ ان کو یہاں پر اپنی پریزنس پھر کل کو چاہیے ہوگی، اور اگر یہ ممالک اعتماد کھو بیٹھے تو کل کو دوبارہ یہ ان پر اعتماد نہیں کریں گے. جو کوئی سسٹم دفاع کے لیے ان کو دیے گئے تھے یا کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، ان پر بھی بہت سوالیہ نشان اٹھ گئے. بہرحال اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. میں فیصل صاحب کو شامل گفتگو کروں. فیصل صاحب، رجیم چینج سب سے پہلا تو نعرہ یہ تھا، اور ابھی بھی اب جب ہم سن رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے نیچے کچھ نظام کی تبدیلی لائی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی اور خدا نخواستہ شہادت ہوتی ہے تو طویل وقت درکار ہو کسی کو نامنیٹ کرنے میں، سیکنڈ تھرڈ ٹیئر بھی نامنیٹڈ ہو، تیار ہو، ایونچولی وہ فوراً اپنا کام شروع کر دے. لیکن یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو قابل قبول نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نہیں مانتا اور میں چاہتا ہوں میں اس عمل میں شامل ہوں. اب بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر تو شاید کچھ ہے نہیں ہے، اور جو سوچ رہے تھے وہ اب ان کو روک دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنا ارادہ بھی بدل دیا ہے کہ بہت مار پڑے گی اگر بوٹس آن گراؤنڈ کیے. سو یہ بیک فٹ پہ کہیں جاتا ہوا امریکہ آپ کو نظر آئے گا، یا یقیناً بہت ساری پاور اس کے پاس بینگ اے سپر پاور ایسی ہے جس کا استعمال وہ کرے گا؟ پہلے دن سے اس نے خیال نہیں کیا جو جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں ان کا، اور اب اگر بالکل ہی ان کی طرف ڈیف ایئر کیا جاتا ہے تو مزید نقصان اور تباہی اور سویلینز کا نقصان، یہ چیزیں ہم ایکسپیکٹ کریں اپنے مقاصد کے لیے جن کی طرف امریکہ جا سکتا ہے. بہت شکریہ ارسلان صاحب. بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ان کی انتظامیہ کی دیکھیں تو ابھی تک وہ جتنی گفتگو کر رہے ہیں اپنی طرف سے وہ وکٹوریس اسٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وکٹوریس نہیں ہیں. امریکہ بہت مشکل میں پھنس گیا ہے، اور امریکہ کے جو اپنے مبصرین ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں، جو وار ریلیٹڈ واچ ڈاگز ہیں، ان کی جو ایک کامن رائے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ مس کیلکولیشن بھی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی کوئی کیلکولیشن ہوئی ہی نہیں ہے. ابھی کھوڑو صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ بالکل جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے، اسی طرح کا ایک فیصلہ جو ہے وہ ان کی طرف سے لیا گیا ہے، اور وہ اتنا ان کو ہرٹ بھی نہیں کر رہا ہے. قطر کی LNG کی بات ہوئی، 20% اگر وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس سے کون متاثر ہو رہا ہے؟ اس سے سیلف مڈل ایسٹ متاثر ہو رہا ہے، یا ہم جیسے ممالک متاثر ہو رہے ہیں، یا اور خطہ متاثر ہوگا؟ بہرحال بہت سے اسپیکٹس ہیں، لیکن امریکہ بیک فٹ پہ اس کو جانا اس لیے پڑ رہا ہے. امریکہ واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ جو آیت اللہ خامنائی کا ویژن تھا، ایک تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایران کا جو لڑنے کا سسٹم ہے، انتظامیہ ہے، وہ کولیپس ہو جائے گی. اسی تناظر میں انہوں نے شہادت کے فوراً بعد جو انتظامی مشینری ہے ایران کی، تہران میں پولیس اسٹیشن پہ انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اسکول کا آپ نے ذکر کیا ہے، بچیوں کا اسکول پہلے تھا جس میں 148 کے قریب بچیاں شہید ہوئی ہیں. سو انہوں نے انتظامیہ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ امریکہ یہاں پہ اس بات کو ریڈ کرنے میں غلط ثابت ہوا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد بھی جو اپنا ڈیفنس سسٹم ایران ڈی سینٹرلائز کر گیا تھا، جس کے بعد اسرائیل میں گرنے والے میزائلز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے ڈیفنس سسٹم کو کہ یہ ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی امریکہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ مسلم نیبر کنٹریز ہونے کی وجہ سے
ایران نشانہ نہیں بنائے گا ان کی بیسس کو، اور اگر بنائے گا بھی تو وہ بہت سمبولک بنائے گا. لیکن ایران کی طرف سے جس طرح نیبرنگ کنٹریز کو، مسلم کنٹریز کو، قطر کو، بحرین کو، کویت کو، یو اے ای کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے پریشر آ رہا ہے. اب ایک بے بسی کا اظہار ان ممالک کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ آپ بظاہر کہنے کو ہمارے اتحادی تھے، اور دوسری جانب آپ نے ہمیں اب ایران کے سامنے رکھ دیا ہے اور ہم کرنے کو بھی کچھ نہیں ہیں. یہ پریشر ہے. پھر قطر نے بھی جو ایل این جی روکی ہے وہ بیسیکلی یہی پریشر ڈال رہے ہیں کہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ متاثر ہوگی. لیکن ابھی جیسے کھوڑا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دنیا کی اکانومی جائے بھاڑ میں، امریکہ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن حقیقت میں امریکہ کا پلان یہاں پہ ناکام ہوا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. جی بظاہر تو جو اسٹریٹجی ایران کی ہے دوست ممالک کو یا برادر ممالک کو کی ٹیریٹری میں ہٹ کرنا، جو امریکی اڈے ہیں ان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ تھوڑا سا اس پلان میں بھی ہے. آپ دیکھیے کہ سعودی عرب میں جو ارامکو ہو یا اور ایک دو مقامات ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا، ایران نے اس کی تردید کی ہے. آج جو ایرانی سفیر ہیں ان کی جانب سے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے شور کیا ہے کہ ان کی جو زمین، فضا اور جو سمندری حدود ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آلدو اس میں پاکستان کا بھی کردار ہے، وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ اسحاق ڈار صاحب کی بھی سامنے تھی. جی جی لیکن امریکہ کو یہ بھی سمجھتا ہے امریکہ کہ اگر یہ اسرائیل پہ ریئیکشن کا کوانٹم ڈیوائیڈ ہو کے آتا ہے اور کچھ ریئیکشن جو ہے وہ مسلم کنٹریز پہ جاتا ہے، تو تب بھی امریکہ اور اسرائیل سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ون ون سچویشن ہے کہ اب یہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں لڑیں گے. دیکھیے امریکہ کے اندر یہ سینٹیمنٹ ضرور موجود تھا کہ کسی نہ کسی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے امریکہ جا کے انویسٹمنٹ کے اعتبار سے ڈیپینڈنٹ ہو جاتا تھا، بالخصوص سعودی عرب پہ، کویت پہ، قطر پہ. تو وہ ظاہر ہے جب مسلم کنٹریز آپس میں لڑیں گے تو اکانومی کس کی متاثر ہوگی؟ مڈل ایسٹ کی، خلیجی ممالک کی اکانومی متاثر ہوگی. اس لیے یہ اس وقت یہ وار جو ہے یہ ملٹی ڈومین بھی ہے. ملٹی ڈومین ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں شرارت بھی بہت زیادہ ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے، ایران اگر سعودی عرب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ہٹ نہیں کر رہا، تو پھر کون ہے جو سعودی عرب کو ہٹ کر رہا ہے؟ جب دونوں ملکوں کی جانب سے ایرانی نائب وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی ہمارے بھائی ہیں، ایرانی سفیر شکریہ ادا کرتے ہیں، ایران کی طرف، سعودی عرب کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، تو اس کے بعد کون ہے جو جا کے ہٹ کرتا ہے اور یار کوئی نہ کوئی جگہ اس ایبسلیوٹلی رائٹ فیصل. یہاں پر بہت مس انفارمیشن بھی موجود ہے، اینڈ دین اگین جیسے میں نے کہا فالس فلیگ اور بیچ میں کوئی ایسا رول پلے کرنا، ان چیزوں کے بھی ٹریسز ہمیں ڈیفینیٹلی مل رہے ہیں. دس مور ٹو اٹ. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. کچھ بات اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کی جو صورتحال ہے آپریشن غزب الحق، اور کچھ دن آغاز میں تو کچھ جواب ہمیں نظر آیا یا کچھ کوشش جو کی گئی افغان رجیم کی طرف سے، افغان دہشت گرد کہوں ان کو، افغان طالبان کہوں، طالبان حکومت کہوں، یا افغان رجیم ملا کر کہہ دوں، کیونکہ ایک ہی سکے کے مختلف یہ رخ ہیں. بہرحال اب پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ بگرام میں اپنے ٹارگٹ اس نے حاصل کر لیے ہیں، اور جو ایمونیشن سپورٹ کا انفراسٹرکچر تھا اس طالبان رجیم کے پاس، اس کو تباہ کر دیا. اینڈ دس از ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی فضائی برتری ہے جس کا عملی مظاہرہ مئی میں، اور پھر اس کے بعد اب ہم نے دیکھا ایئر وائس مارشل صاحب کے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ؟ کتنا ایک کلیئر ڈفرنس ہے؟ اور یہاں پر بھی یقیناً جو فضائی حملے ہوئے اور پریسائزلی ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت بیک فٹ پہ چلا گیا ہے؟ افغانستان اس وقت کوئی خاص ریٹیلیشن ان کی طرف سے ہے نہیں ہے، اور پاکستان نے بڑے آسانی سے اپنے اہداف حاصل کر لیے، اور کم از کم ان کو بھی ایک یہ سمجھ ضرور آ گئی جو سمجھتے تھے کہ جی ہم نے اس کو ہرایا، اس کو ہرایا، وہ ہرایا پاکستان کی مدد سے تھا. ناؤ دے ہیو لرنڈ دیئر لیسن. ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں جی، وہ چونکہ ایک سوسائٹی ہے تو وہ جو ہوتی ہے نا ٹرائبل فولکلورز، اس میں اس طرح کے قصے کہانیاں وہ بڑی بنائی جاتی ہیں، بچوں کو سنائی جاتی ہیں، تاکہ وہ جو ہے نا اپنے بزرگوں کے کارناموں پہ فخر کریں اور ان میں ایک پرائڈ اور ریجمنٹیشن میں ہو. لیکن آج کی دنیا میں حقائق جو ہیں وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. وہ جنگ کے دوران نہ پتہ چلے، جنگ کے بعد ضرور ہر چیز ڈی کلاسیفائی ہو کے وہ سچ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ تو ان کا ایک ایسے ایک نوشن انہوں نے اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، وہ ایسی اس میں سچائی نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بہرحال وہ لوگ جو ہیں افغانی، وہ جنگ لڑنے کے علاوہ نارکوٹکس، اسمگلنگ اور یہی جو پورا ایک کرمنل اسپیکٹرم ہے
وہ پوری طرح اس میں وہ لوگ ملوث ہیں اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اب ان کے پرسپیکٹو میں ان کے خوش قسمتی ہے کہ ان کے جو اسکل سیٹ ہے اس کے ان کو خریدار ملے ہوئے ہیں. بھارت کی صورت میں ان کو فنڈنگ مل رہی ہے. لیٹلی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل بھی ڈائریکٹلی اس میں بالکل فل آپٹکس کے ساتھ وہ اس میں کود پڑا ہے. تو یہ ہم نے اگرچہ وہاں اسٹرائکس کی ہیں جو کہ ان آل کلاسیکل اگر اس کو دیکھا جائے اکیڈیمکلی دیکھا جائے تو یہ ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہی ہیں کیونکہ اس سارے جو ہے پرابلمس کی ابتدا انہوں نے کی. پاکستان کو افغان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان رائٹ جس طرح سے ایئر وائس مارشل صاحب جی سر اتنی اسٹیبلٹی ہو کہ وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ ہو اور بلکہ اس حد تک ہو کہ جو ہم 3 ملین سے جو زیادہ لوگوں کو یہاں پناہ دی ہوئی ہے وہ بھی اپنے ملک واپس جائیں. لیکن جب تک بھارت کی سپورٹ ان کو رہے گی, جب تک یہ ایک ریجنل ایک ایجنڈا ہے جس میں کچھ ممالک جو ہیں وہ خاص طور پہ بلوچستان میں اور سی پیک کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں, یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. انٹینسٹی کم ہو جائے گی لیکن یہ کسی سٹیج پہ دوبارہ ری سرفیس ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنا پریشر برقرار رکھنا ہے باوجود اس کے کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈائلاگ کی آپشن ہمیشہ ریٹین کرتے ہیں. زرار کھوڑو صاحب بہت ساری اسپیکٹس ہیں اس سارے معاملے کے اور ایک عرصے سے یہ کچھ دن ہو گئے چلا آ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کا, اور پھر مختلف تھریٹ الرٹس بھی ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یقیناً یہ کوئی ایسی بزدلانہ کارروائی کریں گے, لیکن الحمدللہ پاکستان بہتر ہے, سیف ہے. نہ صرف جو یہ دہشت گردی پاکستان کے بڑے شہروں تک آ گئی تھی بلکہ جو بارڈر ایریاز تھے کے پی کے سائڈ پہ یا بلوچستان سائڈ پہ, وہاں پر بھی اس سارے کے سارے معاملے کے بعد ہمیں ایک واضح کمی اٹیکس میں نظر آئی ہے. اب پھر اس کے بعد تو بالکل یہ ایک کھلی سچویشن ہے, اس میں کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اگر ان کی کمر توڑی ہے, اٹیک کیا ہے, ان کے اسلحہ ڈپو چیزیں تباہ کی ہیں تو کمی آئی ہے اور وہ ان کو نقصان پہنچا ہے, تو یہ اب جب کریں گے اسی طرح کا جواب ان کو ملے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں یہ ہمیں کرنا پڑا, ہمیں مجبور کیا گیا اس طرح کے اقدامات لینے پر. تقریباً میرا خیال ہے 200-250 بار ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہاں سے کئی وقت گئے تھے, سیکورٹی وقت گئے تھے, سیکورٹی آفیشل گئے تھے, علماء گئے تھے, تھرڈ کنٹریز نے ثالثی کرنے کی کوشش کی ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں, بدقسمت. اب پاکستان کا اسٹریٹجک نائٹ میئر کیا ہے؟ پاکستان کسی بھی ملک کا اسٹریٹجک نائٹ میئر ہوتا ہے 2 فرنٹ وار. اب پاکستان کی آپ کو پتا ہے ایک بڑی نیرو جیوگرافی ہے, رائٹ؟ تو اگر فیوچر میں ہم اس طرح کا سینیریو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک بارڈر سے بھارت حملہ کر رہا ہے اور دوسرے بارڈر سے یہ حملہ کر رہے ہیں اور پھر انٹرنل فرنٹ پر بھی یہ ڈسرپشن کر رہے ہیں تاکہ ہماری سینسیٹیو انسٹالیشن ٹارگیٹ کی جائے, تاکہ ہماری آرمڈ فورسز کو ٹائی ڈاؤن کیا جائے, دیٹ واز اے نائٹ میئر سینیریو. تو پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ ان دا مین ٹائم آپ افغان رژیم کی کیپبلٹیز کو ڈیگریڈ کریں اور مسلسل ڈیگریڈ کرتے جائیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ حملے نہیں ہوئے, آج وزیرستان میں رپورٹ ہوا ہے سوسائڈ بامبنگ. ظاہر ہے آئی تھنک وی شوڈ ناٹ بی پریمیچور ان سیئنگ کہ کوئی بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے. فرق پڑے یا نہ پڑے ہمیں یہی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی کیونکہ یہ اور کوئی زبان سمجھتے نہیں ہیں. میں افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ ہم افغانستان پر بمباری کریں, لیکن پہل انہوں نے کی. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جو ابھی گیسٹ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک میتھولوجی سکھائی گئی ہے. ہمیں بار بار ہم سنتے ہیں گریو یارڈ آف ایمپائر, گریو یارڈ آف ایمپائر. ہوگا گریو یارڈ لیکن ایمپائر کا کم, افغانوں کا زیادہ. اور یہ تو تیمور کے ٹائم سے بات کر رہا ہوں میں جی, میں آج کل کی بات تو کر ہی نہیں رہا. تو اب اگر میں افغان رژیم کے نقطۂ نظر دیکھنے کی کوشش کروں, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ تو جنگ کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں ہے. ان کی پوری اکانومی از بیسڈ آن وار. وہ نارکو ٹریفکنگ, اسمگلنگ, ایکٹنگ لائک مرسنریز. ابھی انڈیا سے پیسہ پکڑا ہوا, کہیں اور سے بھی پیسہ پکڑا ہوا ہوگا یقیناً. یہ اور کچھ جانتے ہی نہیں ہے. دوسرا
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں امپلائمنٹ تو ہے ہی نہیں. آپ ایسے اتنے لوگوں کو کہاں ابزارو کرو گے؟ کیا آپ ان کو گورنمنٹ جاب دیں گے؟ نہیں. تو ان کے لیے ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ جتنے بھی ان کے ان امپلائڈ یوتھ ہے، رادر دین کہ ان کو کوئی پڑھایا جائے، ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے، آپ ان کے ہاتھ میں مشین گن دیں، ان کے اوپر ایک سوئسائڈ ویسٹ دیں اور پکائیں کہ جی جاؤ پاکستان جہاد لڑیں. آئی تھنک کہ ان کو ایک اور خطرہ یہ بھی ہے کہ ویسے تو چلے افغان طالبان اور پی ٹی پی ایک ہی چیز ہے، اور ہمیں بدقسمتی سے یہ بات سمجھنے میں کئی دہائیاں گزر گئی. وی شوڈ ہیو فگرڈ اٹ آؤٹ مچ ارلیئر. لیکن اگر وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کو ہی مارنے لگ جائیں گے. کیونکہ اگر آپ نے افغانستان کی تاریخ دیکھی ہے تو ایک چیز تو واضح ہے کہ اگر ان کو کوئی باہر کا دشمن آپ نہ دیں تو یہ ایک دوسرے کو ہی قتل کرنے لگ جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ون ڈیزائربل آؤٹ کم فور پاکستان اس کے آپ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول، ان کی لاجسٹکس، ان کی ویپنری سپلائی کو اتنا ڈیگریڈ کریں کہ کوئی تیسری قوت وہاں پر ابھرنے کا موقع ملے. Who can then take the fight to the Taliban? Unfortunately, میرا خیال ہے کہ divided, balkanized and civil war ridden افغانستان شاید ہمارے لیے ایک بہتر آپشن ہو. اور مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے I know how this sounds. It sounds terrible. لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی اچھی آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس بیڈ آپشن ہے اور بدترین آپشن ہے. آپ ان میں سے ہمیں چوز کریں. یو ایبسلیوٹلی رائٹ سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں عباسی صاحب سے معذرت کروں گا کہ میں ان کا اس معاملے پر پوائنٹ آف ویو یہاں پر شامل نہیں کر پا رہا ہوں. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.